अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बदहाल शहर कराची से मैं हूं मसूद रज़ा। इमरान खान हुकूमत का चौथा साल और यहाँ बैठ के हमने बारहा तमाम तर बदइंतज़ामी, फ़ैसला साजी के फुक़दान के बावजूद, गलत फ़ैसलों के बावजूद, उनको तनक़ीद का निशाना बनाने के बावजूद ये दुआ की है, इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि इमरान खान साहब अपने 5 साल पूरे करें। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि वो तबका जिसने 2018 के इलेक्शन में बाहर निकलकर पाकिस्तान की मरकज़ी सियासत में अपना किरदार अदा किया, वोट डाला, उसने एक उम्मीद पैदा की थी। नौजवान इस इलेक्शन में बाहर निकला था और पूरे मुल्क में एक उम्मीद थी कि एक नई तब्दीली होगी, नया पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान की इज़्ज़त होगी, पाकिस्तान में गरीब का इस्तेहसाल ख़त्म होगा। लेकिन आज चौथे साल में ये एहसास बड़ी शिद्दत से हो रहा है और बार बार ये मिसरे मेरे जहन में आ रहे हैं कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। सूरत हाल इस वक्त यह है कि आप छोड़ दें मुल्क में रिफॉर्म्स को, आप छोड़ दें मुल्क में एहतिसाब को, मजबूत बल्दियाती निज़ाम को आप छोड़ दें, आप छोड़ दें डॉलरों की बारिश को। वो इनकलाब आना था एक जिसमें अंडे, मुर्गियाँ, कट्टे और वो घर घर तकसीम होने थे। आप छोड़ दें सराय को, आप छोड़ दें पनागाहों को, आप इन तमाम इक़दामात को छोड़ दें, आप घरों की तामीर को भी छोड़ दें, आप नौकरियों की बारिश को भी छोड़ दीजिए। आप इस वक्त तसव्वुर कीजिए कि इस वक्त हमारी मईशत जिस दौराहे पर खड़ी है वहाँ हमें इंतज़ार इस बात का है कि IMF से हमारा मुआहदा हो जाए, उसकी अम्ब्रेला हमें मिल जाए ताकि हम मज़ीद कर्ज़ ले सकें और मुल्क को आगे बढ़ा सकें। हुकूमत ये बता रही है हमें कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है वो आलमी महंगाई का नतीजा है। पूरी दुनिया में महंगाई है, उसका असर पाकिस्तान में पड़ रहा है। लेकिन मुल्क की चोटी के मईशतदान, माशियात के माहिर वो ये कह रहे हैं कि एक कॉम्पोनेंट, एक फैक्टर तो ये हो सकता है, लेकिन दरअसल गलत फ़ैसले इसकी बुनियादी वजह हैं कि आज हम इस दौराहे पे खड़े हैं। नतीजा ये है कि अब PDM, जिसमें चंद माह पहले तक हम कहते थे कि इसमें तो अब जान ही बाकी नहीं है, ख़त्म हो गई, कौन सी PDM, कहाँ की PDM, अब वो PDM ऐलान कर रही है मुल्कगीर एहतजाज का, बड़े बड़े जलसे करेगी। पूरे मुल्क के जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं वहाँ आखिरी जलसा लाहौर में होगा और फिर फैसला कुन लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है जो इस्लामाबाद में उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत घर ना चली जाए, ये PDM का मानना है। यानी अगर तब्दीली आ भी जाती है तो उसके बाद फिर से वही पब्लिक लिमिटेड कंपनियाँ जैसी पार्टीज़, वही ख़ानदानी निज़ाम, वही पुराना पाकिस्तान और वही सिस्टम जिससे तंग आकर लोग बाहर निकले थे और उन्होंने वोट डाला था। आज अवाम क्या कह रहे हैं, मौजूदा हुकूमत को एक झलक देखिए। बिजली महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही हैं, कोई चीज़ में सस्ता तो हो रहा ही नहीं है, गरीब आदमी की कुछ काम नहीं कर सकता। यहाँ बंदे ने वोट भी दिते ना तो रोंदे पे ना कि तुसी वोट क्यों दिते उन्होंने। राती कदा चीज़ सस्ती होवे, सुबह देखो तो चीज़ महंगी हुई होंगी है। ये उम्मीद नहीं थी इमरान खान से कि यार यहाँ तक ले आएगा। महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि गरीब आदमी का गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। इमरान खान साहब से यही अपील है हमारी कि हमारे ऊपर रहम करें। ये लेकिन तब्दीली आएगी जी कि ना है मैं कर देंगा वो कर देंगा, लेकिन ये दौर च बंदा भुखा ही मरे है। सर जी महंगाई हो नहीं गई, तूफान आ गया, महंगाई का तूफान आ गया और यदी मेन वजह जी है ना वो साडे हुक्मरान ने। हर चीज़ इतनी महंगी है, कहाँ से कोई बंदा खरीदे। पेट्रोल वो इतना महंगा कहीं आ जा नहीं सकते, अशियाँ वो इतनी महंगी है, क्या करे बंदा। इमरान खान से यही है कि आप थोड़ी महंगाई कम कर दें। इमरान खान को कहें कि हमारी जगह पर आके बैठे, हमारी तरह रोजी रोटी कमाए और इस तरह घर चलाए तो पता लगे कि किस तरह क्या घर का चलता है। इतनी बुरा हाल है, आसमान से बातें कर रही हैं, चीज़ें घी चीनी वगैरह सब। मैं तो दुआ करूँगा आने वाला दौर जो वो नवाज शरीफ का है। रात को सो रहे तो चीनी 120 रुपये, सुबह उठ रहे तो 140 रुपये। ये क्या लगा के रखा हुआ गरीब आवाम के साथ। मैं पेट्रोल पंप पे काम करता हूँ, हमारे गुजारे नहीं हो रहे, लेकिन ये कान इमरान खान के कान पे जूं ज़रा सी भी नहीं रेंग रही, ज़रा सी भी। गरीब लोग जो है तबाह हुआ है, अमीर भी तबाह हुआ है, खाली गरीब तबाह नहीं है। पिछले महीने जो राशन हम ले गए थे इस महीने उसका आधा भी नहीं आ रहा है। चाहे चीनी हो, चाहे घी हो, चाहे दालें हो, ज़रूरत की अशिया तमाम की तमाम हर दिन महंगी होती जा रही है। चीज़ें इतने ज़्यादा महंगे, चीनी 150 रुपये और आटा किधर पहुंचा है, घी किधर पहुंचा है, समझ गया। और इसका कोई वो नहीं है, गरीब का कोई हाल नहीं है इस मुल्क में। इमरान नियाज़ी साहब हर रोज़ ये दावा करते हैं कि मैं महंगाई के ख़िलाफ़ में हंगामी इजलास मैंने बुलाया, उस पर अमल तो हुआ नहीं है। उसके फ़ौरन अगले दिन महंगाई पर आटा, चीनी, पेट्रोल पर महंगा हो जाता है। चीनी महंगा, आटा महंगा, घी महंगा, सब चीज़ें महंगी होती जा रही है। पेट्रोल महंगा और किराए महंगे
کوئی چیز سستا نہیں ہو جا رہا ہے, سارا چیز مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اپنے آپ کو بچانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ باہر ممالک میں بھی مہنگائی ہے. ہم نے تو کبھی باہر ممالک میں نہیں دیکھا کہ کسی نے احتجاج کیا, کسی نے مظاہرہ کیا. لوگ یہاں پر غریبی کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. ہمارے لیے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہے, صحیح ہے نا, سارے جھوٹ رہے. نواز شریف بھی, زرداری بھی, عمران خان نے بھی جن وعدے کی تھے ان پر اس نے عمل نہیں کیا ہے. وزراء سے, عمرا سے ہماری یہی درخواست ہے کہ ظلم کا راستہ چھوڑ دیں. ابھی تو عوام پر ظلم شروع ہے, دن بدن مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, دن بدن ہر چیز کو دیکھو مہنگائی ہی مہنگائی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف عوام بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں تو دوسری طرف وہ حکومت جسے مسلز شو کرنے تھے, جسے اس وقت مضبوطی سے کھڑا ہونا تھا, وہ بھی ایک طرح کی بے بسی کا اظہار کر رہی ہے. 2 دن پہلے عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا, اپیل کی کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اپنی آدھی دولت واپس دے دیں تو میں قیمتیں ٹھیک کر دوں. بھائی انہیں تو پکڑنا تھا, ان کو تو جیلوں میں ڈالنا تھا, ان سے تو پیسے نکلوانے تھے, اب آپ اپیلوں پہ اتر آئیں. آج مراد سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ زرداری کی ہیں ساری شوگر ملز, وہ اگر چینی سستی کر دیں تو مسئلہ حل ہو جائے. بھائی اگر انہوں نے ہی کرنا تھا, آپ نے اپیلیں کرنی تھی, تو حکومت میں کیوں آئے تھے؟ سنیں ذرا کیا کہتے ہیں. غربت کی بات کرتا ہے, مہنگائی کی بات کرتا ہے. او فرزند زرداری, تمہارا مہنگائی کے ساتھ بلکہ تمہارا غریب کے ساتھ اتنا تعلق ہے جتنا کلو کا انڈوں سے اور درجن کا آلو سے ہے. چینی کے اوپر بھی بڑی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں چینی کی طرح, اور شور مچاتے ہیں. شوگر مل زرداری کے, شوگر مل شریفوں کے آپ کے سامنے عمران خان سے پوچھ رہے ہیں کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی. اگر عوام کا درد ہے, شوگر ملیں آپ کی ہے, زرداری کی ہے, آپ احتجاج مت کرو, آپ صرف ایک کام کرو, چینی سستی کر دو, عوام کو مفت دے دو, اور عوام آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دے گی. اگر کوئی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے, اگر کوئی مصنوعی مہنگائی کر رہا ہے, اگر کوئی قانون کے خلاف کر رہا ہے, تو پھر حکومت کیا کرتی ہے؟ چینی کمیشن, آٹا کمیشن, درجنوں کمیشن, ان کی رپورٹس, مافیاز, ان کے نام وزیر اعظم سب بیان کر چکے. اس سے پہلے کئی ٹاسک فورس بنی تھیں, درجنوں ٹاسک فورس بنی تھیں, ان کی فائنڈنگز کیا تھیں, کمیشنوں کی رپورٹس آ گئیں, سب کچھ سامنے آ گیا, مگر پھر اپیلیں. بہرحال مہمانوں کا میں آپ سے تعارف کراؤں. ارشاد بھٹی صاحب سینئر تجزیہ کار میرے ساتھ موجود ہیں. ارشاد بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. محسن شاہ نواز رانجھا صاحب رہنما مسلم لیگ نون کے, سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جمشید اقبال چیمہ صاحب رہنما تحریک انصاف, وہ بھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ارشاد بھٹی صاحب, اس سے پہلے کہ محسن صاحب کی طرف جاؤں, آج 4 سال میں ہم بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے, اور اب تو دل نہیں کرتا کہ بات کریں ہم ریفارمز پر, احتساب پر, سب کچھ اس کو تو چھوڑ ہی دیں. اب مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ جی IMF سے معاہدہ ہو, وہ مان جائیں, وہ ارب 1.5 ارب روپے ہمیں دے دیں, تو پھر ہم مزید قرضے مانگنے کے لیے آگے جائیں. یہاں پر آ کر رکی ہوئی یہ بات, یہ جو ایک تبدیلی تھی, جو ایک خواب تھا, اس کا ہم کہتے تھے 20% بھی ہو جائے تو شاید ملک میں ایک تبدیلی آ جائے گی, اس کا آغاز ہو جائے گا. وہ 20% کیا 5% بھی کچھ نظر نہیں آتا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسعود بھائی, جیسے آپ نے ریفارمز کہے کہ اس پہ دل نہیں کرتا بات کرنے کو, اسی طرح میرا اب احتساب پہ بھی دل نہیں کرتا بات کرنے کو. یقین کریں احتساب بھی, ہر حکومت نے آ کر احتساب کو مذاق بنا دیا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارے کاموں کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, کوئی حکومت میں ہو یا کوئی اپوزیشن میں ہو. پہلی چیز ہوتی ہے عقل, دوسرا ہوتا ہے عمل, تیسرا ہوتا ہے مسل. مسل مین طاقت, حکومتی ریٹ, جزا سزا. اور آپ کو 3.25 سالوں میں یہ تینوں چیزیں مسنگ نظر آتی ہیں اس حکومت میں. ہم نے مان لیا مشکل وقت ہے, یہ بھی مان لیا کہ مشکل ملک ہے, یہ بھی مان لیا کہ آبادی بم ہے, یہ بھی مان لیا کہ 30 سالوں سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہیں, یہ بھی مان لیا کہ قرضے ہیں, ہم بھوکے ننگے ہیں, ہماری ایلیٹ کیپچر ہے اور ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹا ہے. انہوں نے اپنے سر محل 11 فیلڈ اور 5 براعظموں میں جدادیں بنا لی. مان لیا سارا کچھ ہے ان کے سائیڈ پہ. ہاں یہ بھی مان لیا بین الاقوامی مہنگائی کی لہر بھی ہے. الجزیرہ کی رپورٹ ہے کہ مہنگائی پچھلے 10 سالوں میں اس وقت اپنے پیک پہ ہے. کرونا بھی مان لیا اور ڈوبتی معیشت بھی مان لیا. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ماننی پڑیں گی, جو یہ نہیں مان رہے, جو یہ اکنالج نہیں کر رہے.
جو جس پہ ان کا یہ فوکس نہیں کر رہے یا جو ماننے کو تیار نہیں. سب سے پہلے تو یہ مانے نا کہ مرض ہے, بندہ بیمار ہے. وہ کیا چیزیں ہیں آپ کا ہوم ورک نہیں تھا پہلے دن سے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کے وعدے دعوے نعرے سارے ہوائی فائرنگ تھی. نمبر 3, آپ نے رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں لگائی. نمبر 4, غلط فیصلے. نمبر 5, بر وقت فیصلے نہ کرنا. نمبر 6, فیصلوں میں کنفیوژن. نمبر 7, بیڈ گورننس. نمبر 8, مس مینجمنٹ. نمبر 9, غلط پالیسیاں. نمبر 10 اور سب سے اہم, IMF سے معاہدہ عوام نچوڑو. اس پر اب پورے پاکستان کے, میں کل پرسوں سے سارے ماہر معاشیات جتنے بھی ہیں ان سے میں بات کر رہا تھا, تو وہ اب اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ بڑی پلاننگ کے تحت, بڑی منصوبہ بندی کے تحت 2 چیزوں کو ہٹ کر رہا ہے IMF اور یہ بڑی طاقتیں. ایک طرف FATF, IMF, افغانستان اور ہم پہ پابندیاں اور کانگریس میں بل. ایک ہماری فوج اور ایک ہمارا نیوکلیئر پروگرام, اور تیسرا ملک میں انارکی پیدا کرنا, عوام میں بے چینی پیدا کرنا. اللہ کرے کہ فوج سلامت رہے, اللہ کرے ہمارا نیوکلیئر سلامت رہے, اللہ کرے یہ انارکی اور انتشار کی طرف ہم نہ بڑھیں. اب آ جائیے اس پہ. ہم وزیر اعظم صاحب مثالیں دیتے ہیں مغرب کی, یورپ کی, امریکہ کی, برطانیہ کی. خدا کے لیے ایک سانس میں آپ ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں, ایک سانس میں آپ ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں. یہ نہ کیا کریں. وہ ویلفیئر سٹیٹس ہیں یہ جو ہیں جن کے آپ نام لیتے ہیں, وہ وہاں عوام انسان ہیں, جانور نہیں ہیں, اور وہاں ذرائع آمدن زیادہ ہیں, وہاں فی کس آمدنی زیادہ ہے, روزگار مواقع زیادہ ہیں, غربت کم ہے. ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہیں, ان کے وہ مسائل نہیں ہیں جو ہمارے ہیں. اپنے خطے کی وزیر اعظم صاحب مثالیں دیتے ہیں. خدا کے لیے لالی پاپ دینا بند کر دیں. بنگلہ دیش کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں, بھارت کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں, نیپال بھوٹان کی کرنسی اور اپنی کرنسی دیکھ لیں. بھارت میں 40 کروڑ مڈل کلاس ہے, ہماری مڈل کلاس شرنک کر گئی ہے, ان کی مڈل کلاس بڑھ رہی ہے. بھارت بل کلنٹن تک ماننے کو مجبور ہو گیا کہ ان کی مڈل کلاس ہے, تو اور انہوں نے 4 کیٹیگریز بنا کر سبسڈیز دے رہے ہیں, اور کورونا میں 5 کلو آٹا 5 کلو چاول مفت بھی دیے ہیں. بالکل بالکل. بھٹی صاحب میں واپس آتا ہوں. یہ تمام وہ دل کے پھپھوڑے جو ہم پھوڑ رہے ہیں. 2 جملے مسعود بھائی, 2 جملے, صرف 2 جملے بتائیں, صرف 2 جملے بتائیں. میں صرف یہ شوکت ترین صاحب کے, باقی اس پہ بعد میں کرتے ہیں کہ اگلے 2 سال اور مہنگائی بڑھے گی. IMF کہہ چکا ہے پاکستان مہنگے ترین ملکوں میں 4تھے نمبر پر ہے, جو کہتے ہیں ہمیں نا خطے میں سب سے ہم کم ہیں. اور اکانومسٹ کی رپورٹ ہے, ان جو باقی 3 ہیں ان میں یہ ہمارے خطے کا کوئی ملک نہیں. مڈل کلاس کم ہوئی ہے, غربت 5% بڑھ گئی ہے, بے روزگاری 16 سے 40% بڑھی ہے, 3 سالوں میں 60% صرف بجلی بڑھی ہے, اور 2018 میں جتنی چینی کی فی کلو قیمت تھی پچھلے 1 مہینے میں اتنی فی کلو اضافہ ہو چکا ہے. آئیے, شوکت ترین صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ میں ڈر رہا ہوں کہ معیشت اتنی ہیٹ اپ نہ کر جائے کہ مجھے ڈیل کرنا مشکل نہ ہو. شوکت ترین صاحب نے 1 ہفتہ پہلے کہا تھا کہ طریق صاحب نے بھٹا بٹھا دیا معیشت کرتا ہے. شوکت ترین صاحب نے کہا تھا IMF کو ایسے ہم شرائط منائیں گے. اب کل وہ کیا فرما رہے ہیں, آخری جملہ وہ فرما رہے ہیں IMF جو چاہتا تھا ہم ان کے شرائط کے قریب ہیں, بجلی 5 روپے فی یونٹ مہنگی کرنے کے بعد پہلی قسط ملے گی. تو یہ ہے ہمارے وہ ٹارزن, یہ ہیں ہماری پالیسیاں, یہ ہمارے غلط فیصلے, اور یہ ہمیں لے کے ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اب بڑا اچھا موقع ہے اپوزیشن کے لیے, وہ اپوزیشن جس میں چند ہفتے پہلے تک کوئی حرارت موجود نہیں تھی, کہ اب اس نے ایک فیصلہ کن مارکے کی تیاری شروع کر دی ہے. پورے ملک کے صوبائی دارالحکومتوں میں پہلے جلسے ہوں گے اور پھر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا. تو محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, یہ جو مارچ ہوگا یہ صرف عمران خان کی حکومت کے خلاف, مہنگائی کے خلاف مارچ ہوگا, یا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بھی اس میں آپ لگائیں گے؟ بہت شکریہ جناب. یہ مارچ میں obviously اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک تو اس میں مہنگائی جو ہے سب سے بڑا جو اس وقت مسئلہ ہے جو پوری قوم کو درپیش ہے, وہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کی لہر ہے. اور اس کے بیچ میں اور ہماری اپوزیشن کا بھی جو سب سے پہلے اولین ترجیح ہے وہ مہنگائی والے مسئلے کا جو حل ہے وہ ہم نے تلاش کرنا ہے. اور اس کے لیے ہماری حکومت, اپوزیشن کی جماعتیں اور PDM, ان سب جماعتوں کا اور مسلم لیگ نون کا جو مستقبل کا لائحہ عمل وہ اسی طرف جا رہا ہے کہ اس حکومت سے جلد از جلد چھٹکارا حاصل کیا جائے. باقی جو معاملات ہیں جس طرح آرڈیننس ہے نیب کا, یا جس طریقے سے حکومت پاکستان جو ہے وہ آرڈیننسز کے ذریعے چلائی جا رہی ہے اور ایگزیکٹو کے تھرو قانون سازی کی جا رہی ہے, اور پارلیمنٹ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی. تو یہ تمام معاملات جو ہیں ان کو بھی لے کے بالکل
PDM کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان معاملات کو بھی آگے لے کے ضرور چلے گی. اور یقینی طور پہ جس طریقے سے آپ دیکھیں آپ کہ ایک دن کے بیچ میں پچھلے 2 ہفتوں میں چینی کی قیمت جہاں پر ہے, اگر آپ جائیں ریٹیلر کے پاس وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا 150 روپے 160 روپے فی کلو ہو گئی ہے. اور اسی طرح باقی شے خرد و نوش, چاہے وہ چینی ہے, چاہے وہ دال ہے, چاہے وہ کوئی اور کھانے کی چیز ہے, گھی ہے, تمام چیزیں جو ہے آسمان کو چھو رہی ہیں. اور غریب کو 2 وقت کی, یقین مانیے غریب کو واقعی 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہو رہی. یہ تکلیف نظر آ رہی ہے محسن صاحب, لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایک نعرہ تھا ووٹ کو عزت دو, کیا وہ بھی ہم اس میں سنیں گے اس مارچ میں, یا یہ مارچ صرف عمران خان صاحب گھر جائیں اس کے بعد سارے معاملات سیٹل کریں اور بس حکومتیں جیسے پہلے چلا کرتی تھیں ویسے چلا کریں گی, کوئی وہ جو ووٹ کو عزت دو اور انقلاب اور تبدیلی وہ سب کچھ نہیں؟ دیکھیے ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر پاکستان کی عوام مہنگائی میں پس کے رہ گئی ہے تو یہ ووٹ کی عزت ہی کا معاملہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آگے نکلیں اور جا کے ان لوگوں کی خاطر جو غربت کا شکار ہو گئے, جن کو بالکل جو مالی طور پہ جن کے برے حالات ہیں, ان لوگوں کے لیے آگے نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ جو مارچ ہوگا آپ کا یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ حکومت گھر نہیں چلی جاتی, اور یہ چلی جاتی ہے اگر فرض کریں تو آپ لوگوں کے پاس پھر کیا تیاری ہوگی؟ اس کی بھی پلاننگ ہے یا یہ بعد میں کریں گے؟ تیاری تو ویسے تحریک انصاف نے ہی کر دی ہے, اتنی محنت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہماری تیاری تو روز مسلم تحریک انصاف جو ہے وہ کر رہی ہے, وہ روز مہنگائی اور جو قیمتیں بڑھا دیتی ہے شے خرد و نوش کی. یقین مانیے جو تیاری ہے وہ اس طرح ہو گئی ہے پاکستان کی عوام جو ہے, اور خاص طور پہ جو ہمارا پنجاب ہے وہاں پہ آپ دیکھیں جیلم سے لے کے سارا جو ایریا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ بالکل ہی یہ حالات ہیں کہ لوگ اگلی دفعہ تحریک انصاف کو, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ممبران کو لائف انشورنس اور اس طرح کی چیزیں, سیفٹی کٹ اور ہیلمٹ بھی دینا چاہیے, کیونکہ جو حالات وہاں پہ بنے ہوئے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کی ٹکٹ پہ الیکشن لڑنے کی صورتحال میں نہیں رہے گا. ٹھیک. اچھا ارشاد بھٹی صاحب, یہ جو مارچ کی اب تیاری ہے اور حکومت کے لیے اپوزیشن کے لیے بڑی سرخیز ہے زمین اس وقت, وہ اگر احتجاج کرنا شروع کر دے تو یہ احتجاج بھی اسی طرح سے مجھے معلوم ہو رہا ہے جیسے ہم نے ججز بحالی تحریک کا احتجاج دیکھا تھا, وکلا نکلے تھے اور وکلا نکلنے کے بعد پھر آخر میں اس میں کردار ادا کیا تھا نواز شریف صاحب نے. تو عوامی رائے عامہ بن رہی ہے عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف, اس کو یہ پارٹیز کیش کرا لیں گی. کیا یہ ایک حقیقی تبدیلی, ایک حقیقی احتجاج, ایک حقیقی سیاسی جدوجہد کہلائے گی؟ اچھا, پہلی بات وہ 2 جملے رہ گئے تھے وہ بتانے تھے. آج 2 خبریں پڑھی, مجھے دکھ ہوا بڑا کہ ہم گنے کی پیداوار میں ہمارا 5واں نمبر ہے کہا جاتا ہے, گندم کی پیداوار میں ہم 8ویں پہ ہیں, چاول میں ہم 10ویں پہ ہیں, کپاس میں ہم 4تھے پہ ہیں اب اس مرتبہ الحمدللہ. لیکن چینی کا ذخیرہ 22 دنوں کا ذخیرہ رہ گیا. اب تو میرا بھی دل کرتا ہے, میں تو وزیر بھی نہیں ہوں, اب تو میرا دل کرتا ہے کہ اس عوام کو کہوں کہ چینی کھانا چھوڑ دیں خدا کے لیے, چینی سے تو بات گڑ کھائیں. اور دوسرا آٹا ذخیرہ جو ہے وہ 13 دنوں کا رہ گیا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے گا اس زرعی ملک میں جس میں 5 کروڑ ایکڑ زرعی زمین کاشت ہوتی ہے اور 60% لوگ زراعت سے منسلک ہیں, ان کا یہ حال ہے, اس ملک کا یہ حال ہو گیا ہے. اور اس میں سارے شامل ہیں, سب شامل ہیں, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف, شوگر مافیا ہو, آٹا مافیا ہو, بریک لینا ہوگا مجھے, یہ ساروں کی مجھے ایک بریک لینا ہوگا. اس بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. بریک. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. ارشاد بھٹی صاحب, محسن شاہ نواز رانجہ صاحب اور جمشید اقبال چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جمشید صاحب شکریہ, تھوڑا دیر سے آپ نے جوائن کیا لیکن امپورٹنٹ تھا آپ سے بھی بات کرنا. الیکشن لڑنے کے لیے آپ جا رہے ہیں NA 133 میں, اور وہاں آپ نے جو اپنے پیپرز جمع کیے اس میں مسائل پیدا ہو گئے. پھر اطلاعات یہ بھی آئیں کہ وزیر اعظم صاحب سے آپ نے خود اس سیٹ کے لیے درخواست کی تھی ان سے ملاقات میں, اور وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ آپ جائیں اور اس سیٹ پر الیکشن لڑیں. مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک پارٹی جس کے لیے وزیر اعظم صاحب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک جمہوری پارٹی ہوگی جس میں
طریقے قاعدے قانون ہوں گے اور سب کے لیے اس کے دروازے کھلے ہوں گے. یہاں پر کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی آپ کی نومینیشن کے لیے اور یہ فیصلہ آپ نے وزیر اعظم سے درخواست کی اور وزیر اعظم نے اس کو قبول کر لیا؟ نہیں, یہ آپ کی اطلاع غلط ہے, کیونکہ اس میں یہ جو کمیٹی لاہور کے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں وہ سارے بیٹھے تھے, اور اس میں اسد عمر صاحب تھے, شاہ محمود صاحب تھے, باقی لوگ موجود تھے, شفقت محمود صاحب تھے, تو ایک وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. سو کمیٹی نے ہی فیصلہ کیا تھا, یہ وزیر اعظم صاحب نے اکیلے فیصلہ نہیں کیا تھا اور صرف میری درخواست پہ نہیں کیا تھا. اچھا, اور 2 دن انہوں نے, اچھا سن لینا ذرا, میری میٹنگ طے تھی وزیر اعظم صاحب سے. میں نے انہیں میسج کیا کہ میں NA-133 کے حوالے سے آپ کو ملنا چاہتا ہوں. تو نارملی چونکہ میں فوڈ سیکورٹی کا ایڈوائزر ہوں, تو فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے میری ملاقات ہوتی ہے, یا میں ایکسپورٹ کمیٹی کا ممبر ہوں, یا پرائس مانیٹرنگ کنٹرول کمیٹی جو اس کا میں ممبر ہوں. تو وہی 3 ٹاپک جس میں میری ملاقات نارملی ہوتی ہے. تو یہ میں نے اسپیسیفک انہیں ایک میسج کیا کہ سر میں آپ کو NA-133 کے حوالے سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت ملک پرویز صاحب زندہ تھے, مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کس سانسیں پوری کر دیں. تو جب میرا ٹائم طے ہوا تو جس دن میری میٹنگ تھی اس دن صبح ملک پرویز صاحب فوت ہو گئے. جی جی, تو میٹنگ پہلے سے طے تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کا اور آپ کی اہلیہ کا دونوں کا فیصلہ اس کمیٹی نے کیا, تو اس کی کوئی خاص وجہ, یعنی پارٹی ہے تو دوسرے لوگ بھی نہیں, بالکل نہیں, ایسا نہیں ہے. فیصلہ میرا ہوا تھا جی, فیصلہ میرا ہوا تھا کہ ٹکٹ مجھے ملے گی. باقی تو جو آپ کہہ لیں کہ کینڈیڈیٹ ہیں کہ کورنگ کینڈیڈیٹ کون ہوگا, یہ فیصلہ اعجاز چودھری صاحب کا تھا جی. یہ فیصلہ اعجاز چودھری صاحب کا تھا جو سینٹرل پنجاب کے صدر ہیں. تو باقی جو فیصلہ ٹکٹ کا فیصلہ اس میں اعجاز صاحب بھی شامل تھے, اس میں باقی لوگ بھی شامل تھے. جس طرح میں نے محمود رشید صاحب کا نام بتایا, شفقت محمود صاحب کا نام میں نے بتایا, اسد عمر صاحب تھے, کیا نام ہے وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. سر یہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت مہنگائی پر, بالکل کلیئر ہو گئی بات سر, بالکل آپ کا موقف آ گیا. یہ ہم مہنگائی پہ بات کر رہے ہیں, مس مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں, حکومت کے غلط فیصلوں کی بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر لوگ پریشان ہیں تو اس میں عالمی دباؤ اپنی جگہ. فوڈ سیکیورٹی کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں سر, یہ چینی کا بحران آج بھی ہمیں وزارت خزانہ کے ترجمان مزمل اسم صاحب بتا رہے تھے کہ 22 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ ٹن گندم جو ہے وہ اس وقت چینی موجود ہے, اور ہمارے پاس اگلے 15 دن کا یا 22 دن کا ذخیرہ موجود ہے. تو یہ سب کچھ ہے, تو یہ مہنگائی کیوں سر, اتنی قیمتیں آگے کیوں چلی گئی ہیں؟ دیکھیں اس میں پچھلے سال تھوڑا سا, چونکہ یہ سینسٹیو معاملہ ہے, تھوڑا سا مجھے ٹائم دینا ذرا, درمیان میں ٹوکنا نا. بیسیکلی جی ہمارے ہاں ہم 22.5 کروڑ لوگ ہیں اور 25 کلو چینی کھاتے ہیں ہم, ایوریج پر کیپیٹا جو ہے. سو ہماری چینی جو بنتی ہے تقریباً 6 ملین ٹن سے کم ہماری کنزمپشن ہے. پچھلے سال جو ہماری چینی کی کنزمپشن ہوئی ہے 6.5 ملین ٹن تھی, یعنی ہماری ضرورت سے چینی کی کنزمپشن پروڈکشن زیادہ تھی, کنزمپشن تھوڑی ہے. پھر ہم نے کوئی 2.5 لاکھ ٹن باہر سے چینی منگوائی ہے. سو ہماری یہ مزمل صاحب بات کر رہے ہیں کہ چینی آج بھی موجود ہے, یہ موجود ہے, بالکل ٹھیک ہے. بٹ یہاں پہ ایک کاروباری طبقے میں ایک رواج ہو گیا کہ برانڈ ڈیولپ نہیں کرتے یا ویلیو ایڈیشن نہیں کرتے, زیادہ تر یہ چلا گیا ہے ایک شارٹیج کی بیس پہ ایک آپ کہہ لیں کہ کاروبار کرتے ہیں. سو اس سال ہم نے 2.5 لاکھ ٹن اس لیے منگوائی تھی کہ اس سال جو گنا ہمارے پاس یہ کوئی 100 ملین ٹن ہے. 100 ملین ٹن سے چینی جو بنے گی تقریباً 9 ملین ٹن بنے گی, سیڈ استعمال کر کے گڑ بنا کے پھر بھی 9 ملین ٹن بنے گی. یہ 1.5 سال کی چینی بار ہمارے کھیتوں میں کھڑی ہے. اور جو قانون پاس ہوا ہے جس میں پنجاب شوگر کین کنٹرول فیکٹریز ایکٹ جو بنا ہے, اس میں 1 نومبر کو ملیں چلنی ہوتی ہیں. سو ہمارے پاس نومبر کے مہینے کی چینی یا 20 نومبر تک موجود تھی. ہم نے کہا کہ 1 نومبر کو چل جائیں گی ملیں, لہٰذا. اور جب ہمارے پاس 225 روپے ہم نے ریٹ رکھا کرنے کا, 225 روپے ریٹ کے حساب سے سر جی شوگر مل کا پرافٹ ڈال کے. سر ایک منٹ سر مجھے کمپلیٹ کر لیں, اس طرح نہ کریں, کمپلیٹ کر لیں, بات کمپلیٹ کر لیں. پھر ان کا ٹریڈر کا پرافٹ ڈال کے چینی بنتی ہے 77 روپیز. اچھا 77 روپیز کی چینی ہم نے بیچنی ہے اپنے عوام کو, ٹھیک ہے, یہ اس کا ریٹ بنتا ہے. سو لہٰذا باہر سے چینی آ رہی تھی, مہنگی آ رہی تھی, ہم نے اپنے جو ریزرو بچانے ہیں, لہٰذا ہم نے اتنی ہی منگوائی تھی جو آپ کہہ لیں کہ نومبر کا مہینہ نکال جائے. اتنی چینی موجود ہے. لیکن یہاں پہ آپ کہہ لیں افسوسناک بات یہ ہے کہ شوگر ملوں نے ملیں لیٹ چلائی ہیں, ابھی تک چلائی نہیں ہے, اور عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں پروگرام ہونا چاہیے کہ شوگر ملیں جو ہیں 23 کروڑ عوام اور گنے کے درمیان کیوں کھڑی ہیں. 80 بندے درمیان رکاوٹ بن گئے کہ جناب عوام کو سستی چینی نہ مل سکے, اور اگر عدالت ان کو اسٹے دے دیتی ہے, یہ اور زیادہ افسوسناک بات ہے. ہو سکتا ہے 77 روپے کی چینی ملنی چاہیے تھی, بالکل آپ نے اپنی بات کہہ دی. 77 روپے کی ملنی چاہیے, وہ باریک چینی پاؤڈر جیسی چینی 90 روپے کلو مل رہی ہے. اور
जो सही चीनी है वो 150 रुपये किलो मिल रही है। तो मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब कहाँ तक इस बात को मोहसिन शाहनवाज रंजा साहब के भी लाइन नहीं है, वो आते हैं तो उनसे पूछते हैं। अरशद भट्टी साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, चीनी मौजूद है, ज़ख़ीरा है, आवाम को चीनी 77 रुपये किलो मिल सकती है, अब इसमें किसकी नाअहली है, ये किसकी जिम्मेदारी है कि यकीनी बनाए कि जो स्टॉक में हमारे पास पड़ा हुआ है वो आवाम को सप्लाई कर दे? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल ठीक, इस बात से तो मैं चीमा साहब की एग्री करता हूँ कि हमारे निज़ाम और निज़ाम इंसाफ को क्या कहा जाए, अब तमाम तर एहतराम और अदब के बावजूद कि शुगर मिलों वालों को कभी सिंध हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, कभी लाहौर हाई कोर्ट से स्टे मिल जाता है, उनके गोदामों को ना छेड़ा जाए स्टे मिल जाता है, वो मिलें चलाएं ना चलाएं और स्टे मिल जाता है। बाकी जो शुगर ब्रोकर्स और को पकड़ा गया था उनकी ज़मानतें हो जाती हैं, और जो जुर्माने किए गए थे वो उसके अगेंस्ट स्टे ले लेते हैं, 80 लोग हैं। लेकिन यहाँ आगे थोड़ा सा इसको क्लासीफाई करते हैं। कुछ लोग हैं अपोजिशन के, जिसमें मैं फिर एक मरतबा कह रहा हूँ, शुगर माफिया या शुगर मामला वो है, ये जो 80 लोग बता रहे हैं, ये पीपल्स पार्टी है, ये मुस्लिम लीग नून है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ठीक है, शुगर कमीशन। मेरा मानना है कि अदवियात वाले पे अगर एक्शन हो, उस तरफ आने से पहले अगर कावानीन में मसाइल हैं, तरीक़ाकार में मसाइल हैं, तो हमें तो इस हुकूमत से तवक्को होनी चाहिए ना कि वो उन रुकावटों को, मसाइल को दूर करेगी, कानून तब्दील कर दें, तरीक़ाकार तब्दील कर दें। ये क़ुव्वत तो हुकूमत के पास है ना, सूबाई हुकूमत के पास भी है, मरकज़ी हुकूमत के पास भी है। अगर ये बर वक्त करते तो क्या ये सूरत हाल होती? छोड़ दें अभी किस पार्टी से किसका ताल्लुक। आपको ये सुनकर खुशी होगी, और बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर खुशी होगी। एक तो ये बता दूं कि जिस हिसाब से आजकल चीनी बिक रही है, 140 कर लें, 150 ना कर लें, इस हिसाब से गन्ने का फी मन रेट 600 रुपये फी मन होना चाहिए। लेकिन पंजाब, आप कानून की बात कर रहे थे, पंजाब असम्बली में आ जाएं, एक एक्ट पास हो जाता है, उस एक्ट के जो असम्बली में टेबल ही नहीं हुआ, और उस एक्ट पे पीपल्स पार्टी, पीटीआई, नून लीग का इत्तफाक होता है, और उस एक्ट के तरमीम क्या होती हैं, उस एक्ट में चीज़ें क्या होती हैं कि नवंबर से 30 जून तक किसान अपनी पेमेंट क्लेम नहीं कर सकते, नंबर 1। नंबर 2, गन्ने और कीमत में कटौती की किसान FIR दर्ज नहीं करवा सकते। नंबर 3, शुगर मिलें जब मर्जी हैं चलाएं, मिलें चलाएं, गवर्नमेंट नहीं पूछ सकेगी। नंबर 5, केन कमिश्नर यानी गन्ने कमिश्नर के इख्तियारात ख़त्म। 4 मई को ये एक्ट पास होता है, 18 मई को नोटिफिकेशन हो जाता है। वो भला हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, किसानों ने उनको खत लिखा, उन्होंने दोबारा इनको कहा, और इस एक्ट में तरमीम हुई, और वो पुरानी तरमीम खत्म, उल्टी गंगा बहा दी। ये सारे ये सब इकट्ठे हैं, इस मामले पे। शुगर कमीशन में कौन था? साईं बुज़दार, असद उमर, रज़ाक दाऊद, खुसरो बख्तियार एंड फैमिली, हुमायूं अख्तर एंड फैमिली, जहांगीर तरीन, और बाकी ये तो हुकूमत में है ना। वज़ीर आज़म साहब तो अगले दिन भी कह रहे थे कि मगरब में जिस पर इल्ज़ाम भी लगता है उसको हटा दिया जाता है वजारत से, वो वजारत से इस्तीफ़ा दे देता है। तो पेंडोरा लीक्स तो छोड़ें, इनको तो निकालना चाहिए था ना। ये तो वो माफिया है ना बैठा हुआ। मान लिया जरदारी साहब, सिंध वालों का जो किरदार है वो भयानक किरदार है, चीफ जस्टिस ने ऐसे ही नहीं कहा था शेम ऑन सिंध, मान लिया वो छोड़ दें जो सिंध वाला, और जो मान लिया मुस्लिम लीग नून की भी वो तो मुखालिफ हैं, वो तो मैं तो कहता हूँ भट्टी साहब पार्टीज को छोड़ दें, शख्सियात को छोड़ दें। इमरान खान साहब को हम समझते हैं वो किस सबको एक नज़र से देखते होंगे, तो जमशेद इकबाल चीमा साहब, जब ज़ख़ीरा मौजूद है, अवेलेबल है, आप सिर्फ सप्लाई चेन को तरतीब के साथ नहीं चला सके, ये वजह है आज चीनी की महंगाई और आवाम में जो आपका इस वक्त जो आवाम आपको कोसने दे रही है, इसकी वजह ये मान लिया जाए ना इसको। सर मैं माज़रत चाहता हूं चीमा साहब से एक जुमला बोलना चाहता हूं। इमरान खान साहब हार गए हैं, ये माफिया जीत गया है, पाकिस्तान हार गया है, पाकिस्तान के अवाम हार गए हैं। अल्लाह ना करे पाकिस्तान का भी हारे भट्टी साहब, पाकिस्तान हमेशा जीतेगा, ठीक है। इमरान खान साहब कामयाब नहीं हो पा रहे। ये अभी आपने जो लोगों का दिखाया था, ये लोगों को जो दिखाया था, जो झोलियां चुक चुक के दुआएं दे रहे थे, ये हारे हुए लोग हैं, इन्होंने तब्दीली के नाम पे वोट दिया। बिल्कुल बिल्कुल, लोग हारे हुए होंगे, लेकिन पाकिस्तान हमेशा जीतेगा। पाकिस्तान बने जीतने के लिए। अच्छा जमशेद साहब, आप एक सप्लाई चेन को बरकरार नहीं रख सकते। सर
سر بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. پاکستان جو اس طرح نہیں جیتتا کہ آپ جس بندے نے شوگر کنٹرول ایکٹ فیکٹریز کنٹرول ایکٹ پاس کیا اس کو آپ تنز کر رہے ہوں, اور جن لوگوں جو لوگ ذمہ دار ہیں اپنا شوگر ملیں نہیں چلا رہے, کسان کے پیسے نہیں دے رہے, جو اس کی کٹوتی کر لیتے ہیں آپ اور اس کے ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اور اربوں پتی ہیں کھربوں پتی ہیں, ان کے بارے میں آپ پروگرام کرنے کو تیار نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس وقت ہر طرف شور ہونا چاہیے, اس طرح میڈیا کا کیمرہ جانا چاہیے شوگر ملوں کے گھر کے سامنے. اس وقت میڈیا کا کیمرہ شوگر ملوں کے گھر کے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ ملیں کیوں نہیں چلا رہے. باہر 9 ملین جمشید صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جا کر احتجاجاً کیمرے وہاں لگا دیں. سر سن لینا سر مجھے جی کیوں نہیں آپ عوام کے ہم جا کر نہیں سر ہمارا کام رپورٹنگ ہے. ہم رپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ کا کیا کام ہے, آپ کی کیا ذمہ داری ہے. شوگر مل والے کاروبار کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہوں, چاہے وہ نون لیگ میں بیٹھے ہوں, وہ پیپلز پارٹی میں ہوں یا کسی بھی پارٹی میں نہ ہوں, وہ کاروبار کر رہے ہیں. کاروبار ہوگا ایک ضابطے کے تحت, ایک قانون کے تحت, اس کی عملداری کی ذمہ داری آپ کی ہے. سپلائی چین کو کنٹینیو رکھنا ذمہ داری آپ کی ہے. سر اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ چینی موجود ہے, سپلائی چین بریک ہو گئی ہے, تو سر ذمہ داری اگر آپ اجازت دیں تو میں معافی مانگ کے اٹھ جاتا ہوں, معافی مانگ کے اٹھ جاتا ہوں کہ شوگر مل والے بالکل بری ہیں. میں نے کنٹرول ایکٹ پاس کیا تھا, میں نے کسان کو پیسے دلوانے کی کوشش کی, میں نے چینی سستی رکھنے کی کوشش کی, تو میرا بڑا قصور ہے, مجھے جواب دینا چاہیے. میں بڑا نالائق ہوں, میں بڑا نکما ہوں, میں نے یہ کیا ہے. اور شوگر ملوں والے کاروبار کر رہے ہیں, بڑے پاک باز لوگ ہیں. آپ ان کے نہ کیمرہ لے کے جائیں گے, نہ ان سے سوال کریں گے, عدالت ان کو اسٹے دے دے گی, پھر بھی ہم میں تو عرض یہ کر رہا ہوں آپ میرے محترم ہیں, میڈیا کا کام یہ ہے پرفارم کریں. سر آپ اپنی ڈیوٹی پرفارم کریں, میں بھی اپنی ڈیوٹی پرفارم کروں, آپ بھی ڈیوٹی پرفارم کریں. میں جنگل میں نہیں رہتا, میں نے تلوار نہیں پکڑی ہوئی, نہ میں نے پکڑنی ہے, نہ میں نے گولی چلانی ہے. میں نے قانون کے مطابق ہی چلنا ہے. اگر عدالت میرے راستے میں کھڑی ہو جائے گی, عدالت اسٹے دے دے گی, میں مجبور ہوں. میری مدد کریں, اور میری مدد کرنے کا مطلب ہے 23 کروڑ عوام کی مدد کریں. دیکھیں 77 روپے چینی بنتی ہے, 77 روپے, آج 140 روپے بک رہی ہے. اس ملک کے 23 کروڑ لوگ پس رہے ہیں. ان کی مدد کریں پلیز, ان کی مدد کریں. یہ مدد کی آپ میڈیا کا کام ہے, جہاں فاؤل ہو وہاں وسل بلو کریں. کیا میڈیا کا یہ ڈومین ہے بھٹی صاحب؟ بھائی جان, پہلی بات تو یہ ہے کہ چیمہ صاحب نے کی جو جد و جہد انہوں نے اپنی گنوائی مان لیا, آپ کو سر آپ نے کیا, آپ کی مہربانی. نمبر 2, میں شوگر مافیا کہہ رہا ہوں, یہ شوگر مافیا کہہ رہا ہوں. مافیا کس کو کہتے ہیں؟ ڈان کو کہتے ہیں. مافیا کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے ان شوگر کمیشن میں جو چوریاں, ڈبل کھاتے, ڈبل رپورٹ, سارا کچھ کیا. جو شوگر ملے ہیں ان کا کردار, جو باقی سارا ہے. لیکن سر اگر میڈیا کا کردار ہے, ایک حکومت کا بھی کردار ہوتا تھا. آپ نے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف 3 FIRیں کروائیں, جس میں منی لانڈرنگ, جس میں ڈاکے, جس میں سارا, اور پھر مبینہ طور پر DG FIA کو بدل کے ان کو NRO دے دیا جب حکومت گرنے کا وقت آیا. دوسری بات یہ کہ آپ شوگر کمیشن رپورٹ آپ کی آئی ہے, اس پر عمل کریں نا. میں تو کہتا ہوں عمل کریں, نکالیں خسرو بختیار صاحب کو کیبنٹ سے, نکالیں حسین عثمان بزدار صاحب کو, جن کو وفاقی کابینہ نے کہا کہ آٹا بحران آئے اس وجہ سے کہ انہوں نے گندم لیٹ ریلیز کی. نکالیں ان کو, اسد عمر صاحب کو نکالیں, رزاق داؤد صاحب کو. یعنی ہمارے پاس, آپ کے پاس تلوار بھی نہیں ہے, بندوق بھی نہیں ہے, طاقت بھی نہیں ہے, عقل بھی نہیں ہے, عمل بھی نہیں ہے, مسل بھی نہیں ہے. میڈیا ہم کرتے ہیں سر, ہمیں بھی تلوار دے دیں, ہمیں کچھے بنا دیں, ٹارزن بنا دیں, درختوں سے لٹکا دیں. ہم ان شوگر کمیشن کو, عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا؟ عمران خان صاحب نے کہا تھا میں آؤں گا, مافیاز کو شکست دوں گا, 90 دن میں کرپشن ختم کروں گا, 300 دنوں میں کرپٹس کو اندر کروں گا, میں سارا اس کرپشن فری ملک بنا دوں گا, ریفارمز کروں گا, میں نیب کو آزاد خود مختار کروں گا, میں رائٹ پیپل فار رائٹ جاب لگاؤں گا. کوئی ایک وعدہ آپ نے پورا کیا ہے؟ اور پھر سر مہنگائی پہ ہمارا کیا کام ہے؟ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ شوگر مافیا برے لوگ ہیں, مبینہ طور پر انہوں نے ڈاکے ڈالے, انہوں نے سارا کچھ کیا. اب آگے کس کا کام ہے؟ آپ کے ساتھ میں بھی عدالتوں سے دست بدست معافی مانگ کے اپیل کر رہا ہوں کہ مدد کریں عوام کی, لیکن کچھ حکومت کے کام ہے. سر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جس پر الزام لگتا ہے وہ مستعفی ہو جاتا ہے. اور یہ بات ہم نہیں بتا رہے مافیاز ہیں, ہم تو بعد میں بتا رہے ہیں. ہم سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب نے ہمیں بتایا کہ مافیاز ہیں, ان مافیاز کے خلاف لڑنا بڑا مشکل کام ہے. ہم نے کہا چلیں جی لڑیں, مہنگائی ہوتی ہے, چلیں جی برداشت ہو جائے گی, لیکن مافیاز پکڑ میں تو آتے, وہ پکڑ میں نہیں آئے. اپیلیں ہو رہی ہیں کہ زرداری صاحب پیسے لے آئیں, نواز شریف پیسے لے آئیں, مہنگائی کم ہو جائے گی, زرداری صاحب اپنی چینی مفت میں بانٹ دیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ صورتحال. ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں.
वेलकम बैक। जमशेद इकबाल चीमा साहब, 1 मिनट आपके पास होगा और इरशाद भट्टी साहब ने वाज़े अल्फाज में कहा कि माफियात से लड़ना आपका काम था, आपको इस मामले को कंट्रोल करना था और समझा जाता है कि इमरान खान साहब आपकी हुकूमत इसमें फेल है। सर इसमें सच्ची बात है, भट्टी साहब से तो मैं भट्टी साहब का जिक्र नहीं कर रहा था। भट्टी साहब हमेशा बड़ा दबंगम अंदाज में बात करते हैं, उन्होंने आज भी की है। यही तो को हम सारे मीडिया से करते हैं, मीडिया ट्विस्ट ना करे इस बात को। सच्ची बात है, सवाल देखें हम रंग ड्राइंग करें तो मीडिया को सवाल उठाना चाहिए, लेकिन कुछ तबकात ऐसे हैं जो बहुत ताकतवर है, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के डंडे से सीधे नहीं होंगे क्योंकि अदालत दरमियान में आती है। और दूसरा कि हुकूमत में भी आप कह रहे हैं कि उस लेवल पर तो जैसे कहते हैं सारे मतलब ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, बाज़ वज़रा के लेवल पर उस लेवल की कमिटमेंट नहीं है। सिर्फ इमरान खान की ज़िम्मेदारी भर ये नहीं है या वो उसकी कैपेसिटी नहीं है कि सिर्फ इमरान खान सारा मुल्क सीधा कर दे, उसमें हमें अपना अपना हिस्सा डालना है। उसमें मीडिया एक बहुत ताकतवर चीज़ है, फिर एक अपना अदालत बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, इस मुल्क के दानिशवर रोल प्ले कर सकते हैं। लिहाजा जहाँ जहाँ हमें सवाल उठाना चाहिए, उठाने से फ़ायदा होता है उठाना चाहिए। ये जो मामला है, मैं बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, आपका मौक़िफ़ एक बार हमारे सामने। सिर्फ इमरान खान साहब इस बात के कैपेबल नहीं है, मगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी हर सूरत अदा करनी होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। दुनिया खबर की दुनिया।